बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। में वकास अज़ीज़, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल, और आपसे गुजारिश है कि वकास अज़ीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बात हम करते हैं इन्वेस्टिगेट करके मुकम्मल अपने ज़राए के साथ और मुकम्मल सबूत के साथ। आज भी एक बहुत अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ PTV के हवाले से। PTV कौमी इदारा है, प्राइवेट मीडिया मालिकान क्या करते हैं, प्राइवेट मीडिया का क्या माहौल है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कौम के टैक्स से, कौम के पैसों से, कौम के टैक्स से तनख्वाह देने की और कौमी मफादात की, तो वहाँ पे फिर बात करना जो है मैं फ़र्ज़ समझता हूँ। मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि मैं आपको बताऊँगा कि रॉक और CIA का एक एजेंट PTV में बैठा हुआ है, जो बुनियादी तौर पर गद्दार वतन है, गद्दार मुल्क व मिल्लत है। मीर जाफ़र मीर सादिक की एक बदतरीन मिसाल है, और उसको लेकर आए हैं चेयरमैन अरशद खान साहब और MD ख़ावर MD जो हैं वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो मैं उनके हवाले से आप बात करने से पहले बात करूंगा कश्मीर रिपोर्ट के हवाले से। देखिए, कश्मीर का गलत नक्शा पेश किया गया। इस वक्त भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कश्मीर का गलत नक्शा है, और इस पे बाकायदा एक कमेटी बनी थी, और वो कमेटी भी मेरे ही वीलॉग पर, और मैंने ही इसकी निशानदही की थी, तब ही ये कमेटी बनी। ये अलग बात है कि मुझे क्रेडिट लेने का कभी भी शौक़ नहीं रहा। बहसीयत मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ अव्वल है, बल्कि हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क में होने वाली जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करें और मुल्क व मिल्लत की नेकनामी का बायस बनने की कोशिश करें। शहरिया शाहिद शायद आप उन सबको ना जानते हों, बहुत बड़ी खातून है और बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग जो होते हैं ये गुमनाम मुजाहिद होते हैं, जो अपनी दिन रात एक कर देते हैं मुल्क व मिल्लत की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, और दूर दूर तक इनका नाम नहीं होता। शहरिया शाहिद ऐसी ही एक गुमनाम मुजाहिदा हैं। आप प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, PIO हैं वज़ीर आज़म की। कश्मीर के मामले पे जो कमेटी बनी थी उसमें आपको रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था, इन्वेस्टिगेट करके। आपने इन्वेस्टिगेट करके चंद लोगों के नाम जो हैं वो पेश किए थे कि ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं, और मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जानिबदाराना और हकीकत मबनी बर हकीकत वो रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट कहाँ गई इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं। कतरीना हुसैन साहिबा का नाम था, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग्स में भी बात की। उनका जो CV है वो भी मेरे बैक एंड पे आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कोई मैसाचुसेट्स की कोई कॉलेज है कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ की उन्होंने अपनी आला तालीम हासिल की हुई है। जबकि PTV में जो इनकी प्रोफाइल मौजूद है, ज़राए का ये कहना है कि उसमें इनकी किसी भी डिग्री का कोई कागज़ी सबूत मौजूद नहीं है, और इस हवाले से मेरे ख्याल से अब NAB को और FIA को एक्शन लेना चाहिए। कौमी इदारों का इस तरह इस्तेहसाल क्यों हो रहा है? कतरीना हुसैन साहिबा चूँकि सारी न्यूज़ एंड करंट अफेयर को देख रही हैं, और ये एक ऐसी हेड हैं कि इनको पता ही नहीं है, और मुल्की मफाद, कश्मीर हमारी शारक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीर के वकील हैं इस वक्त, और कश्मीर के हवाले से हम पूरी दुनिया का जो है वो आलमी मीडिया का भी, और पूरी दुनिया की जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं उनका हम मेन फोकस हैं, मरकज़ निगाह जिसको कहते हैं। और आपने हमारे जो कोर नेशनल इशू है, आपने कश्मीरियों की 70 साल जद्दोजहद के ऊपर 1 मिनट में पानी फेर दिया। कतरीना हुसैन साहिबा, ये चला किसके कहने के ऊपर था, और रॉ का एजेंट कौन है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एंड तक वीलॉग को देखिएगा। दूसरा नाम जो दिया गया है वो सलीम चौधरी का है, जो प्रोड्यूसर हैं, और डेफिनेटली प्रोड्यूसर ज़िम्मेदार होता है कि क्या प्रोडक्शन हो रही है और क्या नहीं हो रही। एक एक चीज़ जो ऑन एयर जा रही होती है उसका बराह रास्त ज़िम्मेदार प्रोड्यूसर होता है। क्या BGs चल रहे हैं, क्या स्लग्स चल रहे हैं, क्या लोअर थर्ड है, क्या इमेजेस चल रहे हैं, क्या ग्राफिक्स चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसका बराह रास्त ज़िम्मेदार सलीम चौधरी। ये बिल्कुल दुरुस्त नाम पॉइंट आउट किया गया। फिर उसके बाद ताहिर मुश्ताक HR हेड, ये भी एक मेन साहब हैं ताहिर मुश्ताक साहब, और बड़ा कोर किरदार है इनका PTV में लोगों को रखने में, निकालने में, फ़ंड्स की खुर्द बुर्द में, ज़राए का ये कहना है। तो इससे मैं गुजारिश करूँगा अब NAB से कि जब वो साजात चेक करें इन सब के, तो उसमें ताहिर मुश्ताक साहब को भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी में लेकर आएँ, और इनसे भी पूछें। ताहिर मुश्ताक साहब की भी कुछ फ़ाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं पास, उन पर आइंदा आने वाले व्लॉग्स में बात करूँगा। अब बात करते हैं उस शख्स की जो गद्दार पाकिस्तान है, जो गद्दार वतन है। और मुझे हैरानी है इस बात पे कि ISI और ISPR
جو ملک کے اندر سے جو صحافی بولتے ہیں ان کے خلاف، یا بہت ادب کے ساتھ بات کروں گا میں، جو فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں جو لوگ، ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کا بالکل غداری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہوتے. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص پی ٹی وی کے مین عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، سی آئی اے سے، ذرائع کا یہ کہنا ہے، مبینہ ذرائع کا، سی آئی اے سے ڈائریکٹ ہدایات اس کو مل رہی ہیں، اور یہ بیڑا غرق کر رہا ہے، ان کے ایجنڈے کو آپ کی نیشنل سکرین پہ چلا رہا ہے، کسی پرائیویٹ میڈیا میں نہیں بیٹھا ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ میڈیا میں جب آپ کو کالی بھیڑوں کا پتہ چلنا شروع ہوا، آپ نے رخ پرائیویٹ میڈیا کی جانب کیا اور وہاں چھانٹی کرنا شروع کی، تو انہوں نے کتنی سمارٹ موو کھیلی کہ انہوں نے اپنا مین آدمی آپ کے نیشنل میڈیا میں لا کے بٹھا دیا کہ عام آدمی کی توجہ اور ذہن جو ہے وہ نیشنل میڈیا کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور مطلب وہ چراغ تلے اندھیرا. حضرت کا نام ہے خاور اظہر، آپ سکرین پر ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں، مبارک تصویر ہے ان کی. اب اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ چہرہ آپ کے احوال بتا رہا ہوتا ہے، آپ کی دل کی بات آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ کے کردار کی بات آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے. سو مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. اب یہ چہرہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اور حسین حقانی سے ان کی کتنی مماثلت ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں. وہی مماثلت مطلب جو ایک دیکھ کے ایک ویو بنتی ہے اس میں. اب یہ صاحب حسین حقانی کی کمپنی کے ڈائریکٹر، ٹل ڈیٹ ان کی سی وی پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ سی آر ایس کے ساتھ یہ جو کمپنی ہے ایس ای سی پی کا یہ لیٹر بھی میں نے اس میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو رجسٹرڈ ہے. حسین حقانی آج کے دور کا اگر میر جعفر میر صادق اس کو کہا جائے تو یہ غلط بات نہ ہوگی، جس نے پاکستان کے خلاف ایک نہیں، دو نہیں، 3 بکس لکھیں، اور بلکہ زیادہ بکس لکھیں. اب کئی آرٹیکلز اس کے آ چکے ہیں. مسلسل وہ امریکہ میں پناہ لے رہا ہے، اور جو میمو گیٹ سکینڈل ہوا اس میں جو اس نے منفی گندا کردار ادا کیا، اور اس نے ہمارے شہیدوں کے خون کا جو سودا کیا، اس نے ہماری عصمتوں کا جو سودا کیا. حسین حقانی جیسا شخص ناقابل گرفت ہے، ناقابل معافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے اور اس کو پاکستان لا کر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غداران پاکستان کی کیا سزا جو ہے وہ پاک فوج نے رکھی ہوئی ہے، وہ ہماری قومی عدالت نے رکھی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور خاور اظہر کو وہ عدالت کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ حسین حقانی کی کمپنی میں کام کرنے کے بعد مسلسل کن ہدایات پر کام کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کشمیر کا نقشہ آپ ادھر ادھر ہونے کی بات کرتے ہیں تو پھر جب ایسے لوگ آ کر آپ کی ٹاپ مینجمنٹ میں بیٹھیں گے اور آپ انہیں کانٹینٹ کا بھی ہیڈ بنا دیں گے جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے کور ایشوز پر بات ہو؟ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق فائٹ کر سکیں؟ کیسے آپ یہ پھر اس بات کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو کشمیریوں کا وکیل کہتے ہیں، عمران خان صاحب کیا یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں جو میں اس وقت ویلاگ میں گزار کر رہا ہوں؟ اگر نہیں پتہ تو پلیز آپ ان کی تصدیق کروائیے، کیونکہ میں ساتھ ساتھ سارے جو ثبوت میرے پاس آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کو فکس کریں، کیونکہ وہ جو رپورٹ بنی، ذرائع کا یہ کہنا ہے جب ان لوگوں کو فکس کرنے کا کہا گیا، ان کو ٹرمینیٹ کرنے کا کہا گیا، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان لوگوں نے خفیہ ملاقات کی اور پیر پاؤں پکڑ کے اپنی نوکریاں بھی بچائی، اور اس کے بعد یہ ویسے کے ویسے رہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، خان صاحب جو ہے کرپشن ختم کرنے کی بات کرتے. خان صاحب کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آپ نے 7 دہائیوں سے کشمیریوں کے خون کا جو سودا کرنے والے یہ لوگ ہیں، کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خوابوں کا قتل ہو رہا ہے، ان کے بچوں کا قتل ہو رہا ہے، ان کے مستقبل کا قتل ہو رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں پریکٹیکلی؟ خان صاحب آپ اپنے آپ کو کشمیریوں کا وکیل کہتے ہیں، کہاں گئی آپ کی وکالت؟ کہاں گئی آپ کی وہ یونائٹڈ نیشن کی تقریر؟ کہاں گئی آپ کی کشمیریوں کے لیے ہر ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ جا کر بات کرنا اور وہ جذباتی انداز؟ کہاں گیا آپ کا کشمیر ڈے بنانے کا وہ فلسفہ؟ کہاں گئی آپ کی کشمیر کو پاکستان بنانے کی امنگ؟ کہاں گئی آپ کی ایل او سی کے اوپر جا کر وہ تقریر کرنا؟ مظفر آباد میں آپ نے جو گزشتہ دنوں تقریر کی تھی. پلیز 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 آپ سے گزارش ہے کہ
سارے معاملے کو دیکھیں، اور جو یہ غدار آپ نے پی ٹی وی میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو پلیز 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 قوم کے سامنے لے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں بات کروں گا شبلی فراز صاحب کی بھی۔ شبلی فراز صاحب کے حوالے سے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، اور پھر جو قومی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وہ سوالوں کا جواب دیے بغیر اٹھ کے چلے گئے، لیکن میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویلاگ کر رہا ہوں، اور وزیر اعظم کے جو 2 قریبی دوست بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، اس پہ الگ سے میں آپ کے پاس ڈیٹیلز لے کر آؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 2 جولائی 2020 اور 14 جولائی 2020 کو شبلی فراز صاحب نے 2 پریس کانفرنسز کی تھیں۔ وہ پریس کانفرنسز کیا تھیں آئیے وہ سنتے ہیں۔ ریگارڈنگ دا انکوائری جو پی ٹی وی پہ جو ایک پروگرام چلا تھا، لیکن اس میں ایک کمیٹی انہوں نے خود تشکیل دی تھی اور اس کا انہوں نے رپورٹ بھی دی، اس میں کچھ لوگوں کو نکالا، لیکن میں مطمئن نہیں تھا اور میں نے ایک اور کمیٹی بنوائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اور نیشنل اسمبلی کی آن انفارمیشن، انہوں نے بھی اس کو اپنے ایجنڈے میں ڈالا کہ ہمیں اس رپورٹ کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ رپورٹ تقریباً مکمل ہے، تقریباً کیا مکمل ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہمیں نہیں شامل کیا گیا، اس ہفتے میں وہ بھی ہو گیا ہے، تو آنے والی جمعرات کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ہم اس کو پیش کریں گے، تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ پبلک کر دیا جائے گا۔ اب یہ رپورٹ چونکہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ تھا، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے اس کی رپورٹنگ کہ جس کے ساتھ غلط لوگوں کو پنش نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جن لوگوں نے اس کے مرتکب ہوئے ہیں، جو لوگ اس لیپسز کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو پنشمنٹ دی جائے۔ شبلی فراز صاحب کی یہ کانفرنسز آپ نے ملاحظہ کی۔ اب بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب آپ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ شبلی فراز صاحب آپ کی وزارت کے اوپر اتنے سارے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب آپ سے ہماری بڑی نسبتیں ہیں، آپ سے بڑی ہماری امیدیں بھی ہیں۔ مجھے توقع تو آپ سے یہی تھی، جس طرح آپ نے بل والے معاملے پر سائن نہیں کیے، اسی طرح مجھے توقع تو یہی تھی کہ کشمیر کے معاملے پہ بھی لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچانے میں آپ کردار ادا کریں گے۔ لیکن کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ان لوگوں کو آپ آن ایئر آ کر فکس کرنے کی بات کریں اور یکدم خاموشی طاری ہو جاتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر اس سارے معاملے کا نوٹس لینا پسند کریں گے؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب اس سارے معاملے کا نوٹس لینا پسند کریں گے؟ کیا جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب اس معاملے کو خود دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ان سب لوگوں کو، جو اب ان کے لیے غدار کا لفظ بھی چھوٹا پڑتا ہے کیونکہ کشمیریوں سے میرا جذباتی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمانی رشتہ ہے، یہ وہ کلمے کا رشتہ ہے جو مجھے دیگر تمام معاملات سے بالکل سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور خدا شاہد ہے اگر یہاں پہ اس معاملے میں میرا اپنا کوئی سگا بھی ہوتا تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا۔ دیگر ساری باتیں ساری جگہ رہیں، میرا آخر میں مطالبہ ہے کہ شہریہ شاہد کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے اور ان لوگوں کو فکس کیا جائے، ورنہ آپ کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جائے گا، آپ بھی ان کے ساتھ انہی کی صف میں کھڑے پائے جائیں گے، اور آپ کو بھی، چاہے وہ شبلی فراز صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کو بھی انہی معنوں میں پھر تاریخ یاد کرے گی جن معنوں میں خاور ازر کو یاد کرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔